बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम थर्ड ईयर की क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौर है वो शुरू किया है और उस दौर में होने वाले हमने अहम वाक़यात जो हैं बयान किए। इसी तरह से जब हज़रत उमर फ़ारूक का सवाल जो है आपकी जो दौर खिलाफत है उसमें बहुत ज़्यादा सवालात अहम हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपका फ़ौजी निज़ाम बहुत अहम है। इसी तरह से आपके दौर का जो है मुआशी निज़ाम बहुत अहम है। इसी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जो मुख्तलिफ़ फतूहात हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। लेकिन आज जो है थोड़ा सा उस सीक्वेंस से हटकर एक जो है मैं करवा रही हूँ आपको। अदरवाइज़ हम बस एक तसलसल से सवालात जो हैं वो कर रहे थे। वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़ौजी निज़ाम। इसमें आप थोड़ा सा पहले हज़रत जब पस मंज़र लिखेंगे या इसका बैकग्राउंड लिखेंगे तो आप इस तरह से इसका आगाज़ कर सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका जो ताल्लुक़ था वो ख़ानदान बनु अदी से था और आप उन अशख़ास में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद जो है इब्तदाई तौर पे हमने देखा कि आप इस्लाम के मुखालिफ थे, लेकिन जैसे ही आप पर अल्लाह ताला ने इस्लाम की हक़ानियत ज़ाहिर की तो अल्लाह ताला के नबी के आप हर मामलात में आप साथ साथ रहे, चाहे हर वो ग़ज़वा हो जिसमें हम ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा ओहद में ग़ज़वा ओहद से लेकर हम देखते हैं खंदक में, ठीक है। इसी तरह से ग़ज़वा खंदक है, चाहे ग़ज़वा तबूक हो जिसमें आपने अपने घर का आधा साज़ो सामान जो है वो अल्लाह के नबी के हज़ूर पेश कर दिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है हर लम्हा वो इसलिए थी कि अल्लाह के नबी ने जो कहा है, अल्लाह ताला के नबी के अहकामात की, अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात की जो है पाबंदी करते। और अल्लाह ताला ने आपके अंदर इस तरह की सलाहियतों से आपको नवाजा था कि आप जो हैं हर लिहाज से जो है अपने आप को जो है आपने मुख्तलिफ़ शोबाजात में आपने अपने जो है सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसी तरह से हम देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से ही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही जो है मुसलमानों को मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जंगें लड़ना पड़ रही थी और मुसलमान जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयों में हिस्सा लेते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौर है वो मुख्तसर है, लेकिन उसमें भी आप मुसलसल उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे जिन्होंने इस्लाम और इस्लामी रियासत की रिट को जो है चैलेंज करने की कोशिश की। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौर है वो ऐसा दौर है जिसमें मुसलमान जंगों में भी मसरूफ़ रहे और मुसलमान जो हैं उनको अल्लाह ताला ने जो है कामयाबियाँ भी दिलवाईं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो है मुसलमानों ने कामयाबी जो है हासिल की मुख्तलिफ़ महाज़ों पर, जैसे इराक़ है, ईरान है, ठीक है, मिस्र है, फ़लस्तीन का इलाका है। फ़लस्तीन के बारे में हमने पढ़ा था। फ़लस्तीन का इलाका जो है वो भी अहद फ़ारूकी में जो है वो उसको फ़तह किया गया और इस तरह से यके बाद दीगरे बहुत सारे इलाके जो हैं वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। तो एक निज़ाम जिसको हम फ़ौजी निज़ाम कहेंगे, तो मुसलमान बहुत सारे महाज़ों पे लड़ रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया। उनका जो फ़ौजी निज़ाम था वो इस हद तक बेहतरीन था कि फ़ौज को आपने जो है सबसे पहले इसके लिए ये काम किया कि आपने फ़ौज का जो शोबा है वो कायम किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी और जब जंग की सूरत पेश आती तो उसमें यह होता था कि सहाबा कराम जो हैं ऐलान करवाया जाता और जो लोग जिहाद में शरीक हो जाते। लेकिन बाद में ये एक ज़रूरत बन चुकी थी कि एक ऐसा शोबा जो है वो कायम किया जाए जिसको बाकायदा उसके लिए शराइत वज़ा की जाएँ, ठीक है। और हम इस तरह से अहद फ़ारूकी में जो जंगों का सिलसिला था वो फैल चुका था और मुख्तलिफ़ महाज़ों पर मुसलमानों को जो है वो मसरूफ़ रहना पड़ता था
کبھی جنگ ایران میں ہو رہی ہے، عراق میں ہے، کہیں فلسطین میں ہے، کبھی مصر میں ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 15 ہجری میں شعبہ جو ہے فوج کا وہ اس کی تشکیل کی گئی، اور یہ شعبہ جو تھا فوج کا مکمل ریکارڈ رکھتا تھا، یعنی کہ فوجیوں کی تنخواہوں کا حساب رکھتا تھا، اسی طرح سے ان کو جو رسد پہنچائی جاتی تھی اس کا حساب رکھتا تھا، اسی طرح سے فوجیوں کے بچوں کے لیے جو وظائف تھے، وظیفے ہوتے تھے، وہ بھی اسی شعبے کی ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے وہ خود تو جنگ میں مصروف ہوتے تھے اور وہاں نہیں رہ رہے ہوتے تھے، تو اس چیز کا ذمہ داری جو ہے اس کا بھی حساب کتاب رکھنا ان کے ذمہ تھا۔ 15 ہجری میں فوج کا باقاعدہ شعبہ جو ہے اس کو قائم کیا گیا، اور یہ شعبہ وہ شعبہ تھا۔ اب اس میں فوج کی قسمیں کیا تھیں، جیسے ہم بات کریں گے، ایک فوج وہ تھی جو باقاعدہ فوج تھی، ٹھیک ہے، اور ایک وہ فوج تھی جو رضاکارانہ فوج تھی، یعنی کہ جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ کچھ رضاکار جو جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے تو ان کو لے جایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ ہمیشہ جنگی مہمات میں مصروف رہتے تھے، اور یہ وہ تھے جن کی حیثیت باقاعدہ فوج کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو جنگ میں مصروف رہتے تھے، یا جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ جنگ میں جاتے اور جہاد سے فارغ ہونے کے بعد وہ دیگر مصروفیات اختیار کر لیتے تھے۔ یہ رضاکارانہ فوج تھی۔ اب ان دونوں قسم کے مجاہدین کا الگ الگ اندراج ہوتا تھا، اور دونوں کو ہی تنخواہیں جو ہیں وہ ملا کرتی تھیں۔ ایک بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عہد فاروقی میں تقریباً ہر سال جو باقاعدہ فوج تھی اس میں 30,000 کے قریب جو ہے جوان بھرتی کیے جاتے تھے، اور شروع میں صرف اہل عرب ہی ایسے تھے جو فوج میں بھرتی ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام کی فتوحات کا دائرہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا تو بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ان علاقوں سے بھی تعلق رکھتے تھے جو عرب علاقے نہیں تھے، تو وہاں سے بھی، جیسے ایران ہے، آپ اس کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں سے بھی لوگ جو ہیں فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے، اور اسلام کا جو لشکر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام فتح ہوا تو شام کے لوگ بھی شامل ہوئے، رومی اور یہودی بھی بھرتی ہونے لگے، اور بعض روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمانوں کی فوج تھی اس میں ہندوستان کی جاٹ قوم کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے، جن کو عرب جو ہے زد کہتے تھے، لیکن یہ جو جاٹ تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رضاکار دستوں میں ذمی بھی بھرتی ہوتے تھے جو خود چاہتے تھے، ذمی اگرچہ وہ فوجی خدمات سے بری ذمہ ہوتے ہیں، لیکن رضاکارانہ طور پہ اگر وہ خود شامل ہونا چاہتے تھے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں مجوسی مسلمان فوج کی طرف سے لڑے، اور انہیں مسلمان سپاہیوں کے برابر جو ہیں وہ تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ میدان جنگ میں جو ہے فوج کی تنظیم کیسے کی جاتی تھی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک حصہ قلب کہلاتا تھا یا مرکز اس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے، جو درمیان میں ہوتا تھا وہ قلب کہلاتا تھا۔ ایک حصہ دایاں بازو میمنہ اور میسرہ بایاں بازو تھا، اور اسی طرح سے ان میں سے ایک اور دستہ جس کو ہراول دستہ کہتے تھے وہ سب سے آگے ہوتا تھا، اور سب سے پیچھے جو ہے ساکا فوج ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گشتی دستے بھی جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے تھے، اور جس میں تیر انداز ہوتے تھے، اور اسلامی لشکر میں خطر سوار بھی ہوتے تھے، گھڑ سوار بھی ہوتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھی جو پیادہ لڑا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور آپ کی جو مہارتیں تھیں وہ اس طرح سے تھی کہ آپ اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر لڑنے کا طریقہ بھی اختیار کیا۔ کہیں پر آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جس میں آپ فوج کو ایک طرف سے چھپا دیتے اور پھر اچانک جو ہے فوج حملہ کرتی۔ اسی طرح سے صحرائی علاقوں میں پانی اور چارہ کی تلاش کے لیے بھی ایک دستہ جو ہے وہ متعین کیا جاتا تھا، کیونکہ عرب جو ہے لک و دک صحرا ہے، یہاں پہ پانی اور چارہ جو ہے جانوروں کے لیے ملنا مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی نشاندہی بھی کی جاتی تھی کہ کہاں سے جو ہے ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک نظام جس کو ہم اشاری نظام کہتے ہیں وہ مرتب کیا گیا۔ 10 سپاہیوں کے اوپر ایک امیر العشرہ ہوتا تھا جو 10 سپاہیوں کا افسر ہوتا تھا، 100 پر قائد اور 10 قائد پر ایک امیر کے ماتحت ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حصہ فوج کے کمانڈوز کی کمان، ایسے کئی امیر ہوتے تھے۔ یہ سارے سپاہی کمانڈر کے حکم پر براہ راست حرکت میں آتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے افسران کے دل بڑھانے اور ان کی تنظیم کو قائم رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ ساری فوجوں کی کمان جو ہے وہ خود خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نظر آتا ہے کہ فوجی مراکز اور چھاؤنیاں جو ہیں وہ بھی قائم کی گئیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوج ہے اس کو ٹھہرانے کے لیے، باقاعدہ اس کا انتظام کرنے کے لیے جگہ جگہ فوجی مراکز قائم کیے گئے۔ جو مشہور فوجی مراکز تھے جس میں ہم دیکھتے ہیں کوفہ ہے، بصرہ ہے، موصل ہے، فسطاط ہے، دمشق ہے، حمص ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، ان کو باقاعدہ چھاؤنیوں کا درجہ دیا گیا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں گے پاکستان ہے تو پاکستان کے پاس جب افواج ہیں تو افواج کی کچھ چھاؤنیاں مختلف پورے پاکستان میں پھیلا دی جاتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا گوجرانوالہ میں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے لاہور میں ہے، کینٹ ہے، اس طرح سے ہم نے کہا کہ ایبٹ آباد میں پاکستان کی فوج ہے، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، کوئٹہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی فوجی چھاؤنیاں قائم کی جاتی ہیں جن میں فوج جو ہے رکھی جاتی ہے، اور ملتان میں ہے، بہاولپور سائڈ پہ جو ہمارا بارڈر ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس طرح سے کشمیر کے اندر ہیں۔ تو کچھ جوان جو ہوتے ہیں وہ بالکل بارڈر پہ ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دستے جو ہیں وہ ان چھاؤنیوں میں رکھے جاتے ہیں کہ بوقت ضرورت ان کو جو ہے حرکت میں لایا جا سکے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے جو ہے فوجی چھاؤنیاں کی، اور ان چھاؤنیوں میں ان شہروں کو جو ہے رکھا جہاں سے دور دراز علاقوں میں مہمات جو ہیں وہ بھیجی جا سکتی تھیں۔ اس میں ایک چیز آپ اور غور کریں کہ ان فوجی مراکز کو بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور جو علاقے خاص طور رومی اور ایرانی سرحد کے قریب ہوتے تھے وہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی وہ چھاؤنیاں قائم کی گئیں اور ان کے مرکز جو ہیں وہ قائم کی گئے۔ اس کے علاوہ ان فوجی چھاؤنیوں میں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چراغ گاہیں قائم کی جاتی تھیں، ظاہر جانوروں کے لیے چارہ اور اس طرح کی اشیاء جو ہیں وہ بھی درکار ہوتی تھیں۔ فوج کے لیے رسد اور اسلحہ کے ذخائر بھی یہیں رکھے جاتے تھے، اور فوج کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ انہی مراکز کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا تھا۔ ہر مرکز میں 4000 کے قریب گھوڑے جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، جنہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جب کوئی دشمن اچانک حملہ کر دیتا تو اس کو کام میں لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان گھوڑوں کو جو ہے باقاعدہ داغا جاتا تھا، اور ان کی پشت پر جیش فی سبیل اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے جاتے تھے۔ ان کی دوڑیں بھی لکھوائی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے فوج کے شعبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تنخواہیں جو ہیں وہ باقاعدگی سے سپاہیوں کو ملا کرتی تھیں، اور ان کی جو سابقہ خدمات تھیں یا ان کی جو ایسے جنگی کارنامے جس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اپنی خوبیوں کا لوہا منوایا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہو، اس سلسلے میں بھی ان کو تنخواہیں دیتے ہوئے ان کی اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تنخواہیں جو تھیں وہ بدری صحابہ کی تھیں، اس کے بعد ان کے بعد کے زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی تنخواہیں تھیں۔ اسی طرح سے بدتدریج یہ جو تھیں وہ کم تھیں۔ اس وقت جو فوجی سروس میں لوگ شامل ہوتے تھے یا حاضر فوجی سروس تھے ان کو کم از کم 200 درہم سالانہ تنخواہ ملتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ کمانڈر کو 7000 کے قریب درہم جو ہے وہ ملا کرتے تھے، اور اس شرح کو ود دا پیسج آف ٹائم بڑھایا بھی گیا، اور کم از کم شرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں تنخواہ کی وہ 300 درہم تھی، اور زیادہ سے زیادہ اگر تنخواہ جو ہے وہ 10,000 کے قریب مقرر کی گئی۔ یہ تنخواہ عریف کے ذریعے تقسیم کی ہوتی تھی، اور بالعموم یہ منصب جو ہے وہ قبیلے کے سردار کے پاس ہی ہوتا تھا۔ فوجیوں کو جو تنخواہ ملتی
اس کے علاوہ بھی ان کی بیویوں اور بچوں کے لیے جو ہے وظائف جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے تھے، جن کی تعداد خاصی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کی بیویوں اور بچوں کے لیے بھی جو ہیں وظائف جو ہیں وہ کیے جاتے تھے، اور جو لوگ ان کاروائیوں میں، جنگوں میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کو بھی جو ہے تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسد کا بھی محکمہ قائم تھا۔ ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کو ہر فوجی کو 1 ماہ کی رسد مل جاتی تھی۔ بعض اوقات پکا پکایا کھانا دینے کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا۔ سوار کو گھوڑے کا خرچ الگ ملتا تھا، تنہا اس کے علاوہ کپڑا بھی دربار خلافت سے ملا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر جو ہے اس کو جو خاص مہارتیں حاصل تھی فنون حرب میں، مطلب تمام ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے جو اس وقت رائج تھے، اور ان ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مثلاً ایسے ہتھیار اس میں شامل تھے جیسے تلوار، تیر کمان، ڈھال، ذرہ بختر، اور اس کے علاوہ جو قلعہ کو توڑنے کے لیے قلعہ شکن آلات جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے تھے، جیسے سنگ باری کرنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ پتھر پھینکنے کے لیے۔ قلعہ کے قریب پہنچ کر حملہ کے لیے دبابہ کا استعمال کیا جاتا تھا، جس میں بیٹھا ہوا آدمی قلعہ کی طرف سے ہونے والی تیر اندازی اور سنگ باری سے محفوظ رہتا تھا۔ نقب لگانے کے آلات بھی جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے کہ کسی جگہ سے جو ہے نقب لگایا جائے اور قلعہ کی دیوار کو جو ہے وہاں سے توڑ لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی کے احکامات بھی جاری کیے تھے، اور ہر فوجی کے لیے کہا جاتا تھا کہ 4 ماہ کے بعد اس کو چھٹی پہ ضرور بھیجا جائے، اور عام روٹین میں جمعہ کے دن کی چھٹی بھی جو ہے وہ شامل ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے فوجی نظام کے ساتھ ساتھ ایک اور شعبہ جس کو ہم جاسوسی کا نظام کہتے ہیں وہ بھی بہت منظم طریقے سے کام کر رہا تھا، کہ یعنی کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے خبر رسانی اور جاسوسی کا شعبہ جو ہے وہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور خبریں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہیں وہ اس کے ذریعے ہی ٹریول کرتی ہیں، تاکہ دشمن جو واقعات جو ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پہ دشمن جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے، تو اس کا جو ہے پتہ چلتا رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جاسوسی کا نظام تھا اس کو مزید بہتر کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھاؤنیاں بنائی گئیں ان پہ گھوڑے رکھے جاتے تھے، اور ڈاک کا جو انتظام تھا وہ اس کو بہترین طریقے سے چلایا گیا، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تازہ دم ڈاک جو ہے اور حالات جو ہیں وہ خلیفہ جو ہے ان سے ہر وقت جو ہے باخبر رہیں۔ ان چھاؤنیوں میں تازہ دم گھوڑے رکھے جاتے اور ہرکارے ہوتے تھے جو ایک جگہ سے خطوط اور اطلاعات جو ہیں وہ لے کے جایا کرتے تھے، اور پھر ان کا واپسی کا ایک خاص طریقہ کار طے کیا جاتا تھا، جس کے مطابق جو ہے یہ چیزیں جو ہیں باقاعدہ کمانڈروں کو جو ہے ہدایات مرکز سے ملا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے اس دور میں ہونے والی مزید ہم کامیابیوں کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت سنبھالے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ معاملہ ہو فوج کا ہو، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہم بات کریں، چاہے ہم بات کریں مختلف سیاسی معاملات کی، چاہے ہم بات کریں فقہ کے مسائل کی، تو آپ نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا جو ہے وہ منوایا، اور آپ نے جس طریقے سے جو آپ نے حکمت عملی مرتب کی وہ نہایت کامیاب حکمت عملی تھی۔ اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر میں دیکھوں یا دنیا کے ہم اور بھی ممالک کا تذکرہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور اسی بنا پر مائیکل ہارٹ بھی ان کو جو ہے دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انتظامی حوالے سے بہت ساری
صلاحیتوں سے مالا مال تھے اور اپنے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر جو ہے 22 لاکھ مربع میل کے وسیع علاقے میں، جس میں آج کے دور کی جدید سہولیات میسر نہیں تھیں، اتنے اچھے اور احسن طریقے سے آپ نے حکومت کی کہ وہ رہتی دنیا کے لیے ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہیں، اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی کہ نظام حکومت جو ہے کیسے چلایا جائے، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کو دیکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اگر آپ اور کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ الفاروق جو کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھی ہے، اس کو آپ پڑھیں تاکہ آپ اس پورے نظام سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو ہیں آگاہی حاصل کر سکیں۔